hope as you are responding by saying Wa alaikum assalam, it means that voice is going well. So I hope every one of you will be perfectly fine and you would be enjoying your life. Today I have shared slides with you. It would help us to cover a lot of syllabus within a short span of time. Yes, good. So should we start? Today's topic is agreement and disagreement. These slides are visible to you? Yes. The slides which I have shared? Yes, good. Agreement or disagreement. In our daily life, when we communicate, sometimes we agree with certain points and sometimes we disagree. And of course, this is the quality of a person, but there are some people who neither agree or nor rather they disagree. But I think that situation, particular situation, that may be called as neutral situation, or some people have certain reservations on some statements, on some points. So that is why sometimes they agree, but they express their certain confusions, certain ambiguities, certain uncertainties about the topic. And sometimes people, sir, no voice, voice must be clear. Just before a movement, all of you said that the quality of voice is perfectly fine. You are offline. Shazia, you are offline. Once again, you need to reconnect. Reconnect. Yes. First disconnect and then reconnect your connection. Yes. Sometime we deliberately, sir, no voice. What about others? What about others? Yes, please. What about others? Sir, clear है सर, पेज नंबर, ये स्लाइड्स आप सामने रखें. अगर किताब में से पेज नंबर देख लें, ये स्लाइड्स आपको नज़र आ रही हैं, तो इसी के ऊपर फोकस करें. किताब के हवाले से मैं आपको फिर बता देता हूँ. हाँ, पेज नंबर 77 बता रहे हैं. ये चैप्टर नंबर कौन सा स्टार्ट हो रहा है जी? चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट हो रहा है. एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट. हाँ, गुड, ठीक हो गया. तो ये स्लाइड्स के ऊपर ही आप फोकस करें. बुक वैसे आपने पास रखनी है तो ज़रूर रखें, उसमें से देखते रहें चीज़ों को. राइट, तो आज मैं इधर से ही आपको करवाऊँगा. ये सारी चीज़ें वही हैं जो बुक से रिलेटेड. आप इन स्लाइड्स को भी प्रिपेयर कर लेंगे तो इट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू. राइट, इसका मतलब है साउंड जो है, आवाज़ क्लियर है. चलें जी. I was telling you that we have to agree or disagree with certain points, and sometimes we deliberately disagree with someone's point of view. वो किसी ने कहा था कि रहे तुमसे देर तक गुफ्तगू जारी, इसीलिए तेरी हर बात से इख्तलाफ किया. तो sometimes we deliberately disagree. We don't follow the other person's point of view because we want more and more conversation, and we want to tease other people, and we want to disturb other people. That is why we interfere. Are you getting? Are you getting my point? Yes. Yes, sir. Yes, clear. ठीक है. Agreeing or disagreeing, as it is written that English is a polite language. So this is a biased notion. English is a polite language. Every language is a polite language. We don't say that only English is a polite language.
or sometimes we are of the view, being a Muslim, that Arabic is a polite language. Sometimes we say every person talks about his native language اور اس کو ہم polite کہہ دیتے ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. ماڈرن لنگوسٹکس کے اندر یہ جو 20th سینچری کے اندر لینگویج کو جس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جا رہا ہے تو اس میں یہی ہے کہ نو لینگویج از سپیریئر ٹو ادر لینگویج. کوئی بھی لینگویج ہے وہ دوسری لینگویج سے سپیریئر نہیں ہے. ایوری لینگویج ہیز گاٹ سرٹن پراپرٹیز, سرٹن کوالٹیز, رائٹ. ہر لینگویج کے اندر اپنی اپنی خصوصیات موجود ہیں. تو کسی ایک لینگویج کو جو ہے آپ زیادہ پولائٹ کہہ دیں, ایک لینگویج کو سپیریئر کہہ دیں, یہ کوئی بات جو ہے وہ ماڈرن لنگوسٹ کے نزدیک. لنگوسٹ سے مراد وہ لوگ جو لینگویج کا جو ہے وہ سائنٹیفک انالیسس کرتے ہیں, ان کو لنگوسٹس بولتے ہیں. تو ان کے نزدیک یہ بات کوئی درست نہیں ہے. جس طرح عام طور پر ہم ڈی گریڈ کرنے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں جی اردو ہم کہہ دیتے ہیں جی لشکری ایک زبان ہے, رائٹ. تو اب بندہ پوچھے کہ کون سی زبان ہے جو لشکری نہیں ہے. ساری زبانیں جو ہیں وہ شروع میں جو ہے وہ لشکری ہی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے جی. تو عربک کو اگر دیکھیں تو یہ بھی عبرانی اور مختلف زبانوں کا مجموعہ ہے. انگلش کو دیکھیں تو یہ بھی لیٹن, فرینچ اور ڈفرینٹ جو اینگلو سیکسن, نارمنز اور انہی زبانوں سے یہ آئی ہے. یہ بھی سٹارٹ کے اندر جو ہے وہ لشکری زبان کی حیثیت ہی رکھتی تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی زبان کو سپیریئر یا انفیریئر کہنا یا کسی کو پولائٹ اور امپولائٹ کہنا یہ ماڈرن لنگوسٹ کا کام نہیں ہے. بہرحال یہ انہوں نے لکھا ہے کہ انگلش از اے پولائٹ لینگویج ایون وین یو تھنک سم ون از رانگ اباؤٹ سم تھنگ. اب دیکھیں ہمارے ہاں جو ہے انگلش کو یہ تو کہتے ہیں کہ انگلش از اے پولائٹ لینگویج, ہم کہتے ہیں یہ امپولائٹ لینگویج ہے. اب پولائٹ کہنا یا امپولائٹ کہنا یہ بات درست نہیں ہے. ہم اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ رشتوں کا آواز نہیں آ رہی. عفیفہ آپ ایسا کریں, ونس اگین اس کو ریکنیکٹ کریں, دین ہوپ سو the problem of voice will be solved. ہم اس لیے اس کو امپولائٹ کہتے ہیں جی ہمارے ہاں چونکہ رشتوں کی ایک پہچان ہے. یہ خالہ ایک الگ رشتہ ہے, پھپھو ایک الگ رشتہ ہے, چچا ایک الگ رشتہ ہے, ماموں ایک الگ رشتہ ہے. چچا ذات کے لیے ایک الگ لفظ ہے, ماموں ذات کے لیے شاید ایک الگ لفظ ہے, رائٹ. یہ بھانجا کے لیے ایک الگ لفظ ہے. یہ ہمارے پاس یہ ڈفرینٹ ورڈز ہیں, رائٹ. اور پنجابی کی اگر بات کریں تو چچیر اور پھپھیر اور اس طرح مختلف لینگویجز کے اندر مختلف ہیں. جب انگلش کی بات کرتے ہیں تو وی ہیو اونلی کزن, رائٹ, اور انکل. تو فردر جو ہیں وہ ہمارے پاس اس قسم کے نہیں ہوتے, رائٹ. جس طرح ہمارے پاس یہ الگ ہیں. لفظ ساس جو ہے ایک الگ ہے, ادھر ہم کہتے ہیں یہ مدر ان لا, رائٹ, بردر ان لا, سسٹر ان لا. تو جب وائف کی باری آتی ہے تو وائف از اے کمپلیٹ لا, وہ پھر ان لا نہیں ہوتا, رائٹ. تو ڈفرینٹ لینگویجز کے اندر ڈفرینٹ جو ہیں وہ دلچسپ جو ہیں وہ ورڈز جو ہیں وہ یقیناً پائے جاتے ہیں. تو ہم کسی ایک لینگویج کو پولائٹ اور امپولائٹ جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے. یہاں پہ ہمارے ہاں بھی یہ پایا جاتا ہے جس طرح ہم اردو کے اندر ہمارے پاس ورڈ آپ بھی ہے اور تم بھی ہے. انفارمل جو ہے وہ ہونے کے لیے جو ہے ہم تم کا ورڈ یوز کرتے ہیں, رائٹ. اور جو ہے وہ فارمل کے لیے آپ کا ورڈ ہم یوز کر لیتے ہیں. اس طرح پنجابی کے اندر تسی, تسا, تو یہ ورڈز ہمارے پاس موجود ہیں. بٹ انگلش کے اندر ہمارے پاس وی ہیو اونلی دا ورڈ یو, صرف یہی پروناؤن ہے. اسی کے ذریعے آپ نے ریسپیکٹ کو شو کرنا ہے, اسی کے ذریعے آپ نے ڈس ریسپیکٹ کو شو کرنا ہے. تو اس وجہ سے بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک ڈس ریسپیکٹفل لینگویج ہے. تو یہ کہنا بھی درست نہیں ہے. اس کے اندر اپنا اپنا مزاج ہے ہر لینگویج کا کہ جس کے ذریعے جو ریسپیکٹ کچھ ہم جس طرح آواز کو اوپر کریں نیچے کریں ہمارے میننگس جو ہیں بہت کم چینج ہوتے ہیں. کچھ لینگویجز ایسی ہیں, چائنیز کے کچھ ایسے ڈائلیکٹ ہیں کہ جن کے اندر آپ لفظوں کے اتار چڑھاؤ سے آپ کے میننگز جو ہیں وہ ٹوٹلی چینج ہو جاتے ہیں. تو یہ ہر لینگویج کا ایک اپنا اپنا جو ہے وہ ان کی نامس ہیں لینگویجز کی, اپنا اپنا اسٹرکچر ہے لینگویج کا. تو کسی ایک لینگویج کو پولائٹ کہنا اور امپولائٹ کہنا یہ کوئی بات درست نہیں ہے, رائٹ. You also have to be careful to notice when an English person wants to disagree, since you might think he is just discussing the subject or even that he is agreeing with you. مطلب یہ کوئی ضروری بات نہیں ہے. اس قسم کے
جو تاثرات ہیں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس وجہ سے یہ پولائٹ ہے کہ جب اس لینگویج کے اندر ہم ڈس ایگری کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اگلا بندہ ڈس ایگری نہیں کر رہا، شاید اس سبجیکٹ کے اوپر کوئی ڈسکشن کر رہا ہے، یا پھر جو ہے وہ اپیرنٹلی اٹ سیمز دیٹ پرسن از ایگرینگ ود یو. تو اس قسم کے تاثرات جو ہیں وہ ہمیں صرف انگلش میں ہی نہیں اور زبانوں کے اندر بھی مل سکتے ہیں. تو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ this section will teach you how to agree politely and how to disagree politely and how to do it rudely if you want to. کہ کسی بات سے آپ اختلاف کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پولائٹ انداز کے ساتھ کس طرح اختلاف کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کی رائے سے متفق ہونا چاہتے ہیں، ایگری ہونا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کیسے ایگری ہوں گے. یس agree, disagree. Yes, as you are saying, these are expressions. Positive agreement. If you agree with someone about an opinion, you can simply say, simple طریقہ کار یہ ہے ایگری ہونے کا کہ آپ کہتے ہیں کہ I agree. کوئی کسی کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دیتا ہے، کہتا ہے کہ my یا پھر جو ہے وہ the tallest student of the class is very naughty. ایک ٹیچر دوسرے کو کہتا ہے تو پھر وہ آگے سے اگر وہ ایگری کرتا ہے تو وہ کہے گا کہ یس آئی ایگری، یا پھر کہہ دے گا یو آر رائٹ. اب ایک بندہ کہتا ہے کہ آئی تھنک وی نیڈ مور ٹائم، آئی تھنک وی نیڈ مور ٹائم. جسٹ امیجن دیٹ ٹو پیپل آر ورکنگ آن دا سیم پروجیکٹ اینڈ they have very short time and one of them says that I think we need more time. کہتے کہ میرا خیال ہے کہ ہمیں زیادہ ٹائم کی ضرورت ہے، تو دوسرا کہے گا کہ I agree, you are right, you are right. تو یہ جو you are اس کے اندر جو اپوسٹرافی ہے یہ آپ نے اس کو سیکھنا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ یہ اپوسٹرافی جو ہے اس کا یوز کیا جاتا ہے. اپوسٹرافی یہاں پر یہ جو ایک لیٹر مس کیا گیا ہے رائٹ، اس لیٹر کے مس کرنے کی وجہ سے یہ کنٹریکٹڈ فارم ہے، کنٹریکٹڈ فارم کے اندر پھر آپ نے اپوسٹرافی جو ہے وہ یہاں پر لگانی ہوتی ہے. اس طرح کے ایکسپریشنز کو آپ نے یاد رکھنا ہے. یو آر رائٹ دا ورڈ. اس کے علاوہ اور بھی سرٹن ایکسپریشن ہے، جس طرح اردو کے اندر جو ہے وہ آپ کے پاس یو ہیو نمبر آف ایکسپریشنز ٹو ایکسپریس دا سیم پوائنٹ آف ویو. پنجابی کے اندر بھی ایسے ہی ہے کہ ایک ہی بات کو آپ کہنے کے مختلف انداز رکھتے ہیں. تو سو ایوری لینگویج ہیز ڈفرینٹ ایکسپریشنز ٹو ایکسپریس دا سیم پوائنٹ آف ویو. اس طرح انگلش کے اندر دا ورڈ سو اینڈ ٹرو آر آفٹن یوزڈ ان ایکسپریشن آف پازیٹیو. جب آپ نے پازیٹیو ایگریمنٹ کرنا ہے تو اس وقت جو ہے وہ یہ آپ یوز کر سکتے ہیں ورڈز جو ہیں ٹو آر سو ایٹ دا beginning. Yes. Remember to use question order with so. جب آپ نے جو ہے وہ سو کا ورڈ یوز کرنا ہے ایگری کرنے کے لیے تو پھر اس کا آرڈر جو ہوگا وہ کویسچن آرڈر ہوگا. کویسچن آرڈر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں جی جو ہیلپنگ ورب ہوتا ہے وہ سبجیکٹ سے پہلے ہوتا ہے. ہیلپنگ ورب کمز ان دا بگننگ آف سبجیکٹ. سبجیکٹ آپ کو بار بار بتا چکا ہوں، سبجیکٹ از اے ورڈ اور کمبینیشن آف ورڈز اباؤٹ وچ آر ہوم وی ٹاک، جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. سبجیکٹ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ سبجیکٹ مسٹ بی اے ڈوئر آف این ایکشن. ڈوئر ہونا ضروری نہیں ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. اب آپ اس کا کویسچن آرڈر دیکھ سکتے ہیں. آئی ایم ان ہری رائٹ، تو کیا ہوگا اس کا سو ایم آئی. سو ایم اب یہ ہیلپنگ ورب یہاں پر یہ ورب ہے، مین ورب کے طور پر ہے رائٹ. سو ایم آئی رائٹ. جی وعلیکم السلام. ہوگا جی مہران صاحب. محفل میں کر رہے تھے وہ اغیار کو سلام، وعلیکم السلام کیے جا رہا تھا میں. چیلنج اینی ہاؤ ٹو ایگری وتھ پازیٹیو اسٹیٹمنٹ. ہم آگزیلری کا بھی استعمال کرتے ہیں، آگزیلری ماڈل وربس ہوتے ہیں رائٹ. آئی لائک ٹی وداؤٹ شوگر.
سو اب سو کا یوز ہے، پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سو کا جب آپ نے یوز کرنا ہے تو کوشچن آرڈر سو ڈو آئی، یعنی یہ ایگری آپ کر رہے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے جی، آئی لائک ٹی وداؤٹ شوگر سو ڈو آئی، ایسا ہی کہتا ہے کہ میں بھی کرتا ہوں، مجھے بھی جو ہے وہ چائے جو ہے وہ شوگر کے علاوہ ہی پسند ہے. ٹو ایگری ود اے نیگیٹو اسٹیٹمنٹ، اب کوئی بات نیگیٹو کہی جاتی ہے تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ ایگری ہونا پڑتا ہے. وی یوز نار اور نیدر، وہاں پر ہم نے سو کا یوز کیا. اگر کوئی نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہے یعنی ہمیں جو ہے وہ ٹریفک رولز کو نہیں توڑنا چاہیے، اب یہ ایک نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہے رائٹ، تو اس کے اوپر ایگریمنٹ اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ کیسے کریں گے؟ نیدر اور نار کا استعمال کریں گے. Yes, you can see the examples. Use neither in place of so or either in place of to. I'm not hungry. یہ ایک نیگیٹو اسٹیٹمنٹ ہے. I'm not hungry. Yes. اب جہاں پر آپ سو لگاتے تھے وہاں پر آپ نے نیدر لگا دیا. Neither am I. Neither am I don't have enough money anyway. Don't جو ہیلپنگ ورب سینٹینس کے اندر یوز ہوگا وہی ہیلپنگ ورب آپ نیچے کوشچن آرڈر کے اندر لے کے آئیں گے. Neither do I. Neither بھی ٹھیک ہے، neither بھی ٹھیک ہے. Neither do I. تو یہ آپ نیگیٹو ایگریمنٹ کرنے کے لیے neither اور nor کا یوز کریں گے. The expression can also be used in the second or third person. Second person آپ کو پتا ہونا چاہیے جی، second person اور third person کون سے ہوتے ہیں pronoun کے. شاباش، کون بتائے گا جی؟ What about the second person of pronoun? Yes please. عفیفہ بتائے جی. Yes. What about second person or third person? If Afifa is listening, yes, second person, no one is responding, anyone else? Yes, Khudaidad is going to write. Second you, excellent, you, your, you, these are second person. And third person, all of you must be mentally present in the class, right? As I have mentioned the name Afifa, but there is no response. Khudaidad is giving response. Good. Third person, he, she, it. Good. And they, this is also considered as third person. Yes. Yes. You, your, second and third, he, she, it, they. Good. Thank you. Yes, you can see these examples and note that neither is used with positive verbs and either is used with negative verbs. When no verb is used in negative arguments, neither is more common. جب کوئی verb یوز ہی نہیں ہوا ایگریمنٹ کے اندر تو پھر آپ neither کا یوز جو ہے وہ کر سکتے ہیں. Sometimes you will have to agree or disagree with an point. For example, یہ ایک پوائنٹ ہے جی، what a beautiful baby. Which type of sentence is this? What a beautiful baby. As we have classified sentences on the basis of meaning and on the basis of structure. In previous class, I told you about the classification of sentence structure on the basis of structure.
simple sentence, complex sentence, and compound sentence. These type of sentences are on the basis of structure. There are other types of sentences which are on the basis of meaning, like declarative sentences, negative sentences, interrogative sentences, and yes, exclamatory sentences, and optative sentences, yes, imperative sentences. These are different types on the basis of meanings. Which one? Declarative, the type of sentence which gives a statement. Negative, of course, which negates anything. Interrogative, which asks any question. Optative, yes, optative, that consists of wishes or prayer. Optative sentence, may you live long, may you prosper more and more. These are the examples of optative sentences. Imperative, the sentence which passes an order. Imperative sentence. And this one is, what a beautiful baby. Which type of sentence is this? Exclamatory. Khudaidad is perfectly fine. What a beautiful baby. And this symbol is called as, yes, speak up. Right here, this symbol is called as inter. Speak up. We use this symbol at the end of exclamatory sentences, and this symbol is known as, yes, waiting for your response. Yes, this symbol is called as, yes. Maria once again offline. Yes. Khudaidad. Name this symbol. Ehsanullah is not participating. Yes, Ehsanullah Sahib. What are you thinking? This is interjection. Interjection. Yes. You may also have to accept or reject a suggestion. کوئی تجویز جو ہوتی ہے اسے ہمیں accept کرنا پڑتا ہے یا پھر would you like to finish reading this? Right? یہ ایک تجویز ہے. Would you like to finish reading this? Sometimes orders are given as suggestions. یہ ایک polite انداز ہوتا ہے. ہاں احسان اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ گاڑی میں ہیں اور سگنل کا مسئلہ ہے. پریزنٹ سر. ٹھیک ہے جی, چلیں جی. تو سجیسچن جو ہے اس حوالے سے ہم آرڈر ایک تو سیدھا سیدھا آپ کہہ دیتے ہیں کہ دروازہ بند کرو, کلوز دا ڈور. دوسرا یہ ہے کہ آپ سجیسٹ کرتے ہیں وڈ یو لائک پلیز ٹو شٹ دا ڈور. یہ ایک پولائٹ انداز ہے کہ آپ سجیسٹ کریں. تو سجیسٹ کرتے ہوئے بھی آپ کسی کو آرڈر جو ہے وہ دے سکتے ہیں. دا اونلی ڈفرنس از who gives them. If you refuse an order given as a suggestion, you must be very polite. اگر آپ کو polite انداز کے ساتھ
جو ہے وہ آرڈر دیا کیا ہے, اینڈ اف یو ڈونٹ وانٹ ٹو اوبے دین یو مسٹ بی ویری پولائٹ while rejecting that order, and you should give a good reason why you are not following. Otherwise, accept the suggestion politely. For example, جی احسان اللہ صاحب ابھی بس میں ہیں, میرا خیال ہے گاڑی میں ہیں, تو یہ بس کنڈکٹر کہتا ہے کین یو شو می یور ٹکٹ پلیز, رائٹ. تو آگے سے اگر یہ کہہ دیں, احسان اللہ صاحب کہہ دیں کہ وائی, who are you to ask me, so then of course this is impolite way. If you don't want to show then you must have good reason. یہ کہتے ٹریولر کہتے ہیں I'm terribly sorry, میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں, I seem to have lost it, لگتا ہے کہ میں اس کو مسپلیس کر بیٹھا ہوں, I seem to have lost it, I'm terribly sorry. یہ ایک پولائٹ انداز ہے جی. سر آواز بالکل نہیں آ رہی جی, باقی لوگ ذرا بتائیں جی. فیفا از آف دا ویو دیٹ شی از ناٹ گیٹنگ وائس, وٹ اباؤٹ ادر پارٹیسپینٹس, آر دے گیٹنگ مائی وائس؟ آ رہی ہے جی, ٹھیک ہے جی. عفیفہ آپ پھر جو ہے نا تھوڑا سا اس کو ریکنیکٹ کریں تاکہ آپ تک آواز پہنچ سکے. آ رہی ہے, ٹھیک ہے جی. نوید صاحب بولے ہیں, ویری گڈ. نوید اللہ صاحب اس طرح پارٹیسپیٹ کرتے رہیں, اپنی موجودگی کا احساس دیں, شاباش, گڈ, ایکسیلنٹ, ویری وارم ویلکم. نوید اللہ صاحب میرے خیال ہے آپ نے فرسٹ ٹائم کوئی بات کی ہے ادھر. چلے جی, آواز آ رہی ہے, گڈ. یہ پارٹیسپینٹ کتنے ہیں بھلا اس وقت, میں ذرا چیک تو کر لوں, جسٹ 1 سیکنڈ. آ رہی ہے پارٹیسپینٹس 24 یوزرز ہیں میرا خیال ہے. یس, دیر آر 24 یوزرز, اونلی 24. چلیں جی, آ رہی ہے جی, آواز آ رہی. نہیں سر پہلے بھی میرا جواب آتا رہتا ہے. چلیں ٹھیک ہو گیا جی, ٹھیک ہو گیا. وہ آپ کا جواب جو ہے وہ میری نظروں سے کیسے اوجھل ہو گیا ہے. وہ تیرے پاس سے گزر کیسے گیا, دل نادام قیامت نہ اٹھا دی تو نے. چلیں جی, بس کنڈکٹر کو جب جواب دینا ہے جی, تو اگر آپ ڈس ایگری کر رہے ہیں تو آپ کیا کریں, I'm terribly sorry, right, I seem to have lost it. نیکسٹ پلیز. ایک فارمل وے ہوتا ہے سجیسٹ کرنے کا, اور فارمل وے ہی ہوتا ہے اس کو ریجیکٹ کرنے کا. جی, a formal suggestion is a complete question. Very formal suggestions are given in the third person, right? For example, would sir like to partake of coffee? یہ ایک سجیشن ہے. I'll, آگے سے سر کہتے ہیں جی بالکل, I'll, thank you, not at the same time, thank you. اگر نہیں لینا چاہتے تو کہتے ہیں ابھی نہیں, not at the same time, thank you. Normal formal suggestion use you, right? Would you like, would you, یعنی آپ جو ہے مزید جس طرح ہم کہتے ہیں کسی کا نام لینا جو ہے وہ اس کی بے ادبی سمجھتے ہیں, سم ٹائم اردو کے اندر بھی یہ اس قسم کا کانسیپٹ پایا جاتا ہے, تو انگلش کے اندر بھی اگر آپ زیادہ جو ہے وہ فارمیلٹی شو کرنا چاہتے ہیں تو پھر نام نہیں لیا جاتا بلکہ رسپیکٹڈ سر کا لفظ, یہ تھرڈ پرسن کے اندر چیزیں آتی ہیں. سر کا لفظ آپ یوز کریں, میم کا لفظ یوز کریں. اردو کے اندر ہم جس طرح جناب کا لفظ یوز کرتے ہیں اس طرح جو ہے ہم یوز کر سکتے ہیں. تو نارمل اگر فارمیلٹی ہے تو اس کے لیے وڈ یو کا ورڈ ہم یوز کر سکتے ہیں. ایکسٹرا فارمل سجیشن دینی ہے تو اس کے لیے آپ کو تھرڈ پرسن کا یوز کرنا پڑے گا, جس طرح وڈ سر لائک ٹو پارٹیک آف کافی, رائٹ. تو اگر فارمیلٹی کا لیول لو کرنا ہے تو پھر آپ کہیں گے کہ وڈ یو لائک ٹو سم کافی. یہ جو میں پوائنٹ کرتا ہوں انڈر لائن, یہ آپ کو ویزیبل ہوتی ہے نا, وڈ یو لائک سم کافی. ایکسٹرا فارمیلٹی شو کرنی ہے تو پھر تھرڈ پرسن. یس, تھینک یو.
دیٹ وڈ بی نائس، تھینک یو. اگر اس وقت نہیں لینا چاہتے تو پھر آپ کہیں گے ناٹ ایٹ دس ٹائم تھینک یو، ناٹ ایٹ دس ٹائم تھینک یو. ڈس ایگری اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ کیسے کریں گے جی؟ ٹو ایکسپریس ڈس ایگریمنٹ یو میں سمپلی سے آئی ڈس ایگری. جس طرح آپ سمپلی کہتے ہیں کہ آئی ایگری، اس طرح آپ سمپلی کیا کہہ دیں گے جی؟ آئی ڈس ایگری. اور آئی ڈونٹ تھنک سو، آئی ڈونٹ تھنک سو. آئی تھنک جان وڈ میک اے گریٹ پریزیڈنٹ. آئی ڈس ایگری. رائٹ. اگر ڈس ایگری ہے تو پھر آپ ڈس ایگری یا پھر آئی ڈونٹ تھنک سو. یو مے آلسو ڈس ایگری بائی اسٹیٹنگ دا اپوزٹ اوپینین. یعنی سم ٹائم آپ جو ہے وہ اگر کوئی کہتا ہے کہ آئی لائک مینگوز، تو اگر آپ کو وہ پسند نہیں ہے تو آپ سمپلی کہہ دیں گے کہ آئی لائک بناناز. یہ آپ نے اپوزٹ اسٹیٹمنٹ دی ہے. یا آپ کہہ دیں گے کہ آئی ڈونٹ لائک مینگوز. اس طرح جو ہے وہ آپ ڈس ایگری جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ڈس ایگری کرنے کے لیے بھی آپ جو ہے یہ سو اور نیدر کا یوز کر سکتے ہیں. آئی لائک ٹی وداؤٹ شوگر. دوسرا کہے گا جی آئی ڈونٹ. یعنی آپ پہلے پروناؤن یوز کریں گے اور اس کے بعد ہیلپنگ ورب کے بعد جو ہے وہ آپ ناٹ لگائیں گے. جی نیکسٹ وی سی this is how we can disagree with. These are different ways and you need to remember and you need to use these different ways in your daily life, because in daily life most of the time we have to disagree or agree with certain points. I don't think so, no way. مطلب آپ اسٹرانگ جو ہے if you are strongly disagree with some points، آپ تھوڑا سا اس کے اوپر emphasis دے کر you would emphasize on this point. No way, as I told you while pronouncing W sound you have to round your lips. No way at all. بالکل نہیں ایسے. I'm afraid، یہ تھوڑا سا پولائٹ انداز ہے. I'm afraid I disagree. I'm afraid کا مطلب آپ ڈرنا، مطلب مجھے شک ہے، مجھے ڈر ہے کہ میں I disagree کہ میں آپ کی بات سے متفق نہیں ہوں. مزید اسٹرانگ ڈس ایگریمنٹ کرنا I totally disagree. I totally disagree. تو ورڈ جو ہے یہ ٹھ ساؤنڈ ہے، اس ساؤنڈس بھی آپ نے ٹھیک کرنے ہوتے ہیں. ایز ان دا first class I told you, when we say that learning of a language, it means that if you speak, native speaker must understand, and if any native speaker speaks, you must understand. And if there is nothing like this, then the language that you have learned, that is not the required language. That is somewhat different, as nowadays in different countries, in different ways English language is being spoken. That is why we say that Pakistani people speak Penglish, Chinese speak Chinglish, right? اور اب جو ہے وہ کشمیری لوگ جو بولیں گے وہ پھر کشمنگلش ہو جائے گی. رائٹ. ادھر ہی ہیں یا چلے گئے ہیں؟ موبائل سائڈ پہ تو نہیں رکھ دیتے آپ؟ یس. ادھر ہی ہیں سر، ٹھیک ہے. 24 لوگ ہیں 23 یا 21. رسپانس جو ہے وہ میرا خیال ہے 1 2 3 7 8 کا آتا ہے میکسیمم. کوئی کوشچن ہو تو آپ ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں.
ہاں بنو کے ہیں آپ پھر بن انگلش بولیں، بن انگلش. تو بہرحال اب جو ہے وہ صرف انگلش نہیں رہا، اب جو ہے بات چل پڑی ہے، کہتے ہیں جی یہ ورلڈ آف انگلشز، ورلڈ آف انگلشز، ورلڈ آف انگلش کا ورڈ چوز کیا جاتا ہے. تو اینی ہاؤ تو آپ کو جو ڈفرینٹ لیٹرز کی پرنسیشنز ہے یہ بھی ٹھیک ہونی چاہیے. فار ایگزامپل میں ابھی آپ کے سامنے ایک سنٹینس بولتا ہوں، لیٹ می اسپیک، یہ آپ جو ہے وہ لیٹ بولتے ہیں، لیٹ می، یہ بھی کیا ہے لیپ، ایل ای پی، لیٹ می اسپیک، لیٹ می، لیٹ نہیں ہوگا. تو جب نیٹو اسپیکر بولتا ہے تو آپ نے چونکہ پڑھا ہوتا ہے لیٹ می، اور جب تک لیٹ می پورا نہ پڑھے آپ کہتے ہیں کہ لفظ ہی ٹھیک نہیں پڑھا. وہ تو بولے گا لیٹ می اسپیک، لیٹ می گیو یو این ایگزامپل، تو آپ کہیں گے یہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. ابھی میں آپ کے سامنے ایک سینٹینس بولتا ہوں، آپ نے مجھے بتانا ہے یہ کیا سینٹینس ہے. اینڈ آفٹر گیسنگ the meaning or the pronunciation of that sentence, you would come to know that how pronunciation is important to learn any language. Even though sometimes we know about the meanings of words, sometimes the words are quite familiar, we have already read about those words, we have already listened those words, but even then we are unable to understand those words. ابھی میں ایک سینٹینس بولنے لگا ہوں جی، آپ نے مجھے بتانا ہے یہاں پر ریٹن فارم کے اندر کہ یہ میں نے کیا سینٹینس بولا ہے، سب نے بتانا ہے، رائٹ؟ جو جو مجھے بتائے گا اس کی اٹینڈنس ہو جائے گی. دس ٹھا اوور دیئر، یہ میں نے سینٹینس بول دیا ہے، آپ کو اس میں سے جو کچھ سمجھ آیا ہے آپ نے وہ لکھنا ہے ادھر. دس ٹھا اوور دیئر. Once again, I am going to speak the same sentence. There's tower over there. Once again, میران اکرم کہہ رہے ہیں ایک بار پھر. میں بتا رہا ہوں جتنے لوگ ادھر لکھیں گے نا اس کا آنسر سمجھ لیں وہ مینٹلی پیزنٹ ہیں. There's tower over there. سمجھ جو بھی آئی ہے آپ وہ لکھیں. ظاہری بات ہے کسی نہ کسی ساؤنڈ کی تو آپ کو سمجھ آئی ہے نا. یہ سینٹینس میں اس لیے آپ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہاؤ پروننسیشن از امپورٹنٹ. یس، سمجھ نہیں آئی کوئی مسئلہ نہیں، جو سمجھ آئی آپ وہ لکھیں گے. یہ جی نویز صاحب نے لکھا ہے از ٹاپ اوور دیئر، ٹھیک ہے، اٹس ٹاپ اوور دیئر، ٹھیک ہے، اسٹے اوور دیئر. فریال لکھ رہی ہیں اسٹے اوور دیئر. یس، سمجھ نہیں آئی اسٹے اوور دیئر. آپ ایک دوسرے کو دیکھ کر سارے اسٹے اوور دیئر لکھتے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے. ماریا از ٹاپ ادر، گڈ، شاباش. یس، ونس اگین آئی ایم اسپیکنگ. اب یہ لفظ اسپیکنگ نہیں ہے، دس از اسپیکن، اسپیکن، اسپیکن. ونس اگین آئی ایم اسپیکن، اسپیکنگ نہیں ہوتا، اسپیکن. از ٹاپ ادر نہیں. چلیں جی، چلیں کافی لوگوں نے. ونس اگین there's tower over there, there's tower over there, there's tower over there, there's tower over there, there's tower over there. Yes, yes, now I'm going to write the same sentence here. Let me write on. Yes, write this sentence. Yes, THERE. There is a tower over
یس سر نیٹ پرابلم، سر نیٹ پرابلم، آواز نہیں آ رہی سر، آپ بتا دیں جی. میں نے ادھر لکھا ہے، آپ کو نظر نہیں آ رہا، میں ادھر بھی لکھ دیتا ہوں. دیئر از آ ٹاور اوور، دیر از اے ٹاور اوور دیئر. دس از ہاؤ. سر نیٹ پرابلم ہے. یس ون مور. دیئر، اب دیکھیں ہم نے پڑھنا ہوتا ہے دیئر از آ ٹاور. جب تک پورے جو لیٹرز ہیں ان کو پروناؤنس نہ کریں ہم کہتے ہیں کہ لفظ کا حق نہیں ادا ہوا. اب دیکھیں یہ ساؤنڈ دیئر از اے ٹاور، ٹاور، ٹاور اوور دیئر. دیر از، اب دیکھیں دیر از اے ٹاور اوور دیئر. There is a tower over there. There is tower over there. There is tower over there. There is tower over there. So this is how most of the time we know about the words. Even we know about the meanings of words, but even then we are unable to recognize. Reason behind this, we are not familiar with exact pronunciation. Right? تو اس کے لیے آپ یہ ایک چیز یاد رکھ لیں کہ جو آر ساؤنڈ ہے، ر ساؤنڈ، آپ کو سٹارٹ کی کلاسز کے اندر میں نے بتایا تھا کہ کانسیپٹ آف واؤل اینڈ کانسوننٹس. ساؤنڈز which are produced with the obstruction of air in the mouth are called as consonants, and sounds which are pronounced without any obstruction in the air are called as vowels. جب بھی جو ر ساؤنڈ ہے اس سے پہلے آپ کے پاس واؤل آ جائے، واؤل ساؤنڈ آ جائے، فار ایگزامپل آپ کے پاس ورڈ ہے پاک. وچ ون؟ پاک. یس، this is how she park, and this is r sound. اس سے پہلے جو ہے یہاں پر واؤل ساؤنڈ آ جائے، رائٹ، اے آ جائے، ای آ جائے. واؤل ساؤنڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دیر آر 20 واؤل ساؤنڈز ان انگلش لینگویج. وہ پھر کبھی آپ نیکسٹ کلاسز کے اندر سیکھیں گے کہ وہ واؤل ساؤنڈس کون کون سے ہوتے ہیں. ای، آ، او، اس قسم کے ساؤنڈز ہوتے ہیں which are pronounced without. yes, there is a tower over there. good. اس طرح کے ساؤنڈ جو ہوتے ہیں ان کے بعد اگر ر ساؤنڈ آئے یعنی یہ آر آئے تو پھر آپ اس آر کی پروننسیشن کو omit کر دیں گے. جس طرح لفظ ہے کھا، پاک، کھا پاک، کیا ہو جائے گا؟ کھا پاک. کار نہیں ہوگا، پارک نہیں ہوگا، اٹ وڈ بی کھا پاک، کھا پاک. اس طرح یہ ٹاور نہیں ہوگا، ٹاور، و ٹاور. تو اگر ر ساؤنڈ آپ اس کو پروناؤنس نہیں کریں گے اور یہاں پر لفظ لکھیں جن کے اندر آر ہو تو پھر میں اس کو پروناؤنس کرتا ہوں. جی شاباش. Yes, write down some words. It would be shower, shower, shower. shower نہیں بولیں گے، اس کو کیا بولیں گے؟ shower. اب یہ لفظ ہے جی آر ہے، آر سے پہلے اے آ گیا ہے، پھر یہ کیا پڑھیں گے اس کو؟ learner, learner, learner. اب یہ ورڈ پاور نہیں ہوگا، یہ کیا ہو جائے گا؟ power, power. لفظ کیا جی؟ general, general. اب یہ ٹرم نہیں ہے، کیا لفظ ہے؟ ٹرم، ٹرم، ٹرم. جنرل، ٹرم، ٹرم. اب ان کے آر ساؤنڈ ہے اس سے پہلے واؤل ساؤنڈ ہے، اس وجہ سے اب یہ دیکھیں آر ساؤنڈ ہے اس سے پہلے او آ گیا ہے، تو ہم اس کو فارم نہیں پڑھیں گے، کیا پڑھیں گے؟ فارم، فارم، فارم. اور یہاں پر او آ جائے اس کو تھوڑا سا اے کی طرف آپ لے جائیں. اب فارم کی بجائے ہم او کو اے کی طرح پروناؤنس کر رہے ہیں، فارم، فارم. اور اے کو سم ٹائم ہمیں او کی طرح پروناؤنس کرنا پڑتا ہے. یہ تھوڑی سی جنرل سی چیزیں ہیں، اگر آپ ان کو اپلائی کرنا شروع کر دیں. اب دیکھیں لفظ تھا
strong. اب اس میں رونگ نہیں ہم نے پڑھا, او کی پروننسیشن کو آ کی طرف لے گئے. ہاں جی اور ایگزامپلس, یہ لفظ کیا جی, stirred, یس اور یس, shower, یہ ہو گیا جی پہلے. اور ورڈ, شاباش. صرف 5-6 لوگ ہیں. یس, اسپیکر, اسپیکر, کر نہیں بولیں گے, اسپیکر نہیں بولیں گے, اسپیکر. گوادر, گوادر, گوادر نہیں اب ہوگا. زارا مقصود ہیز ریٹن گوادر, اٹ وڈ بی گوادر, گوادر. اب ڈبلیو کا بھی آپ کو پتہ ہے ساؤنڈ آ جائے تو لپس کو راؤنڈ کرنا ہے. گوادر. گریٹر, 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 گریٹر. ہاں اب آپ دیکھیں, اب یہ جو AFRAID لکھا ہے انہوں نے, اب آپ آر کو پڑھیں گے کیونکہ آر سے پہلے جو ہے یہ فرسٹ ساؤنڈ, فرسٹ ساؤنڈ جب آپ پرناؤنس کرتے ہیں تو آپ کی ایئر کے اندر رکاوٹ آتی ہے. یور اپر ٹیتھ آر ٹچنگ ٹو ان سائڈ آف یور لوور لپس. تو اس وجہ سے آپ یہاں پر یہ نہیں کریں گے افیڈ, ر ساؤنڈ پڑھیں گے. افریڈ, افریڈ, افریڈ. آر سے پہلے والا ساؤنڈ دیں گے. ڈاکٹر, ڈاکٹر, ڈاکٹر. جوکر, جوکر, جوکر نہیں ہوگا, جوکر. گوادر, رائٹر, رائٹ. پریزنٹ, اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سر نہیں ہوتا, یہ پریزنٹ سر, سر, سر. اسپینڈر, اسپینڈر, اسپینڈر. کافی نہیں ہے؟ I think this is enough. I hope you have got this point. Pronunciation, yes, pronunciation of and yes, اس کی شارٹ پروننسیشن بھی ہوتی ہے, اور یہ جب شارٹ فارم کے اندر, شارٹ سلیبل کے اندر آپ اس کو پروناؤنس کریں گے, یہ آف ہے نا جی, آف, اس کو ہم اب آگے اس کے وی ساؤنڈ آ جائے گا شارٹ فارم کے اندر. آف والی جو ہے نا, آپ فار ایگزامپل کوئی جو ہے سینٹینس بولیں جس کے اندر آف آئے, کوئی ایسا سینٹینس لیں جس کے اندر او ایف آف آئے. او ایف آف جو ہے اس کو جب شارٹ فارم کے اندر پڑھیں گے تو یہ بن جائے گا اب آف نہیں ہوگا. پھر جو دوسرے والا اس کو پھر آف پروناؤنس کریں گے. اس کی شارٹ فارم اینی سینٹینس which contains OF. ہاں یہ تو او ڈبل ایف ہے نا, سی آف, اس کو تو ایسے ہی پڑھیں گے. شاباش. اور کوئی ایسا سینٹینس؟ ڈبل ایف کو تو آف ہی پڑھیں گے جی. سنگل جو ہے اس کے لیے جو ہے آپ اب شارٹ فارم ہو سکتی ہے, اس کے اینڈ پہ وی ساؤنڈ آ جائے گا. یس, آپ دیکھیں نا, مین آف دا میچ یہ آپ لفظ بولتے ہیں تو یہ آف نہیں ہوگا, مین آف دا میچ, مین آف وی ساؤنڈ آئے گا ف کی جگہ پہ. مین آف دا میچ, مین آف دا میچ, مین آف دا میچ, مین آف دا میچ. گاٹ اٹ؟ وی ساؤنڈ آئے گا جی. کس نے پوچھا تھا جی؟ یہ پوچھا تھا جی, ہاں, a cell consist, ہاں, اب a cell consist of نہیں ہوگا, a cell consist of two item, consist of, ہاں, put of your jacket. اب your ر ساؤنڈ نہیں پڑھیں گے, put of your jacket. ہاں, this is because of you, this is because of اب ہوگا آگے وی آ جائے گا. اس کی لکھا ہوا ایف ہے, لیکن جب آپ اس کی ٹرانسکرپشن دیکھیں گے ڈکشنری سے, if you look at the transcription of this word you would find a and v sound, a short form syllable اس کا. چلیں جی, یہ کافی ہو گیا. جس نے پوچھا تھا جی, میرے خیال ہے سب سے پہلے یہ سوال پوچھا تھا, کس نے پوچھا تھا, وہ بتا دیں جی. کلیئر ہے جی؟
शाबाश, हाँ ये खुदा दाद ने पूछा था जी, ठीक है, वेरी गुड, खुदा दाद इज गोइंग वेरी वेल, गुड। हाँ हाँ, खुदा दाद सेड थैंक्स, थैंक यू, वेलकम। अच्छा जी, ये देखें जी, ये कुछ चीज़ें मैंने एडिशनल आपको बताई हैं, ये जनरल इंग्लिश की डिमांड होती हैं, तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। क्या हो गया, इतनी बड़ी लाइन लग गई है, चलो खैर है, चलो ठीक हो गया जी। तो ये जो मैं लाइन लगाता हूँ, ये आपको नज़र आती है ना, व्हेन आई ड्रा दिस लाइन, इज इट विजिबल टू यू, दिस वन, स्ट्रॉन्ग फॉर्म के अंदर, जी ठीक हो गया। चलिए, स्ट्रॉन्ग फॉर्म के अंदर ये आई वुड से द एग्जैक्ट अपोजिट, राइट। अगर आपने मतलब ज़्यादा अपोजिशन शो करनी है तो आप इस तरह एग्जैक्ट अपोजिट, इस तरह के आप वर्ड यूज, नॉट नेसेसरली, नॉट नेसेसरली, अगर आप किसी बात से डिसएग्री हैं तो आप ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट नेसेसरली, दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। अगर कोई बंदा बात करता है तो आगे आप डिसएग्री करना चाहते हैं तो ये भी एक अंदाज है, दैट्स नॉट ऑलवेज ट्रू। कुछ फ्रेजेस हैं, आई डिसएग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, ये आपने याद करने हैं, हाउ टू डिसएग्री आर एग्री, इनमें से कुछ फ्रेजेस आपने याद करने हैं, इनको अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ करें और अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इनको तैयार करें। आपकी बुक के अंदर भी इस तरह के लिखे हुए हैं, यहाँ पर भी मैंने ये कुछ दिए हैं, तो आप इनमें से 5-6 जो हैं उनका यूज़ करना भी स्टार्ट करें और याद करें। आई डिसएग्री विद व्हाट यू आर सेइंग, आई डोंट एग्री विद यू, राइट, आई couldn't एग्री लेस, ऐसे भी हो सकता है, आई couldn't disagree more, मैं इससे ज़्यादा मतलब आपसे इख्तलाफ नहीं कर सकता। यू हैव गॉट टू बी जोकिंग, यू हैव गॉट टू बी किडिंग, मतलब ये भी एक अंदाज होता है कि आप फ़नी अंदाज के साथ एक लाइट वे के अंदर आप डिसएग्री कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि तुम जोकिंग कर रहे हो, किडिंग, मजाक कर रहे हो, यू कॉन्ट रियली बी सीरियस, यानी ये जो आप बात कह रहे हो मुझे सीरियस नहीं लग रही, मतलब आप जो है वो इस पर क्या कर रहे हैं, इख्तलाफ कर रहे हैं। तो इख्तलाफ करने का ये भी एक अंदाज है, आप कहते हैं कि यू कांट रियली बी सीरियस, दिस इज हाउ। पोलाइट डिसएग्रीमेंट आप किस तरह करते हैं, ये कुछ सैम्पल फ्रेजेस हैं। फ्रेजेस आपको पता है, मैंने बताया था कि कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं। आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, अगर आप डिसएग्रीमेंट करना, देखें ना कितना खूबसूरत अंदाज है कि आप बात से इख्तलाफ भी रखते हैं लेकिन फिर भी आप वो क्या, किसी ने खूबसूरत जो है वो जुमला कहा था, हाँ हाँ, करेले आपको पता है ना कड़वे होते हैं, ये शायराना ज़बान के अंदर मैं बात करने लगा हूँ। करेले कड़वे नहीं लगते गर पकाने वाला अच्छा हो, करेले कड़वे नहीं लगते गर पकाने वाला अच्छा हो, सलीके से कहा जाए तो सच कड़वा नहीं लगता, सलीके से कहा जाए तो सच कड़वा नहीं लगता। तो ये बात असल में कि अगर आपने डिसएग्री भी करना है किसी बंदे से तो फिर आप इस अंदाज के साथ डिसएग्री करें कि अगले बंदे को जो है वो महसूस ना हो। देखिए आप कितना खूबसूरत अंदाज है, आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ जी, यू हैव अ राइट टू योर ओपिनियन, ये आपका हक है कि आप अपनी राय रखें, बट आई थिंक, लेकिन मेरा ख्याल ये है। बट साहब जब आ जाए ना, बट का लफ्ज़ जब आ जाए तो समझ लें कि पिछली बार से आगे निगेशन हो रही है। किसी ने वाह वाह नहीं की जी, अच्छा जी, मैंने आपको जो है वो करेले के ऊपर इतना खूबसूरत कलाम जो है वो सुना दिया है, करेले कड़वे नहीं लगते पकाने वाला अच्छा हो, और फिर अगली बात क्या मैंने कही थी, हाँ सच कड़वा नहीं लगता, सलीके से कहा जाए तो सच कड़वा नहीं लगता, हाँ सलीके से कहा जाए तो सच कड़वा नहीं लगता। इसके लिए इंग्लिश के अंदर एक और टर्म भी यूज़ होती है जिसे हम यूफिमिज्म बोलते हैं, यूफिमिज्म, ये आप चेक कर सकते हैं, EUPHI सॉरी जस्ट 1 सेकंड, यस EUPHEMISM, यूफिमिज्म,
یوفیمزم یہ ایک ٹرم اس کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ آپ کسی بات کو ناپسند کرتے ہیں یا بڑی تلخ بات ہے، بڑی جو ہے وہ شدت والی بات ہے، لیکن آپ ایسے الفاظ کا چناؤ کرتے ہیں اور بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو جو ہے آپ اگلے بندے تک پہنچا دیتے ہیں. یعنی بات آپ کی ان پلیزنٹ ہے، بات ان پلیزنٹ ہے، لیکن آپ اس کو پلیزنٹ وے کے اندر خوشگوار، بات ناخوشگوار ہے لیکن خوشگوار الفاظ کا چناؤ کر کے آپ اپنی بات جو ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے ہیں. اس ٹیکنیک کو کہتے ہیں یوفیمزم، EUPHEMISM، یوفیمزم. تو یہ یوفیمزم کا استعمال جو ہے وہ اچھی کمیونیکیشن کے لیے، اچھی گفتار کے لیے جو ہے وہ ہمیں آنا چاہیے. اچھا جی، اینی ہاؤ آئی ایم ناٹ شیور آئی کین ایگری. ہاں یہ بھی خوبصورت ایکسپریشن، آئی ایم ناٹ شیور آئی کین ایگری ود وٹ یو سے اباؤٹ. مجھے نہیں یقین کہ میں آپ کی بات سے اختلاف کر سکوں. آئی انڈرسٹینڈ وٹ یو آر سیئنگ بٹ، یعنی آپ کی بات کی مجھے سمجھ تو آ رہی ہے لیکن، یہ بھی خوبصورت انداز ہے. یو کڈ بی رائٹ، یہ نہیں ہے کہ آپ ہی غلطی پر ہیں جو آپ نے کہہ دیا. یعنی بعض لوگ جو ہیں وہ اپنی ذات کو حرف آخر سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے کہہ دیا بس دیٹ از اے فائنل اسٹون، نو ادر اوپینین کین بی ایکسیپٹیڈ. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ خوبی اور اپنا اپنا اوپینین جو ہے اس کا ٹھیک ہو سکتا ہے. بٹ آئی تھاٹ چلیں جی، اینی ہاؤ دیز آر ڈفرنٹ ایکسپریشنز اینڈ یو شوڈ remember. Agreeing and disagreeing quiz, click on the correct letter to see if your answer is right. I love rice. ہاں جی، اگر آپ کو رائس پسند ہے، اگر آپ چاول کھانا پسند کرتے ہیں تو پھر آپ کیا کریں گے جی؟ دیکھیں کتنا خوبصورت ایکسپریشن ہے لاسٹ والا، آئی پریفر ہیم برگرس. مطلب آپ کو چاول پسند نہیں ہے تو آپ اس کا اپوزٹ جواب دے کر آپ کیا کہہ دیتے ہیں؟ آئی پریفر ہیم برگرس. برگرز کے ڈفرینٹ ٹائپس ہیں، ان میں سے ایک ہے. چلیں جی، آئی ڈونٹ کہہ دیں، آئی ڈو، یہ آپ کی مرضی ہے کس طرح آپ جو ہے وہ ڈس ایگری کرنا چاہتے ہیں. مائی مم کانٹ اسٹینڈ ٹیکنو میوزک. ہاں جی، آگے اس کے ساتھ ایگری کرنا ہے تو کر لیں، نہیں کرنا. ٹیچر آئی ایم ٹائرڈ. اسٹوڈنٹس کیا کہتے ہیں جی؟ اسٹوڈنٹس ہمیشہ ہی ٹائرڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے ٹیچر بھی اندر اندر سے ٹائرڈ ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر مجبوری کے تحت کام تو کرنا پڑتا ہے. اچھا جی، ٹیچر وہ کہیں گے سو آر وی. یہ دیکھیں سو کا استعمال ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ایگری کرنا ہے تو سو کا یوز کرنا ہے. آرڈر کون سا ہوگا؟ کوشچن والا ہوگا. یہ سو دیکھیں پہلے آ گیا، اس کے بعد جو ہے ورب آ گیا اور اس کے بعد پروناؤن آ گیا. رائٹ، سو آر وی. اگر نہیں کرنا تو پھر نیدر از، اس طرح کا. یہ سو آر وی، یہ ایکسپریشن ٹھیک ہے. آئی ہیو نیور بین ٹو، یہ کسی جگہ کا نام ہے جی، کناڈا. تو وہ آگے بتا دیں گے جی اگر وہ ہوئے تھے. چلیں اس کا کوئی آنسر آپ لکھ سکتے ہیں. آئی ہیٹ ٹمیٹوز. آئی ہیٹ ٹمیٹوز. وہ کہتے ہیں جی سو ڈو آئی. یہ ایکسپریشن بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. نیدر ڈو آئی، آپ کو یہ ایکسپریشن جو ہے وہ لگا سکتے ہیں. آئی ڈو، یہ ایکسپریشن بھی ٹھیک ہے. تو دیز آر ڈفرنٹ ایکسپریشن، اینی ون یو کین چوز. تو یو کین سالو ریسٹ آف دا questions. Yes, this is all about. If you have any question, you can ask. Otherwise, I'm going to start a new topic by uploading a new presentation. Yes, agreeing or yes. چلیں جی، نیکسٹ ٹاپک از apology letter. As we have different types of letters, in I think one of the type of the letter we have already discussed, and now we are going to discuss another type of letter, that is apology letter. This is very important, and all of us know how to beg pardon, کہ معافی کس طرح مانگنی ہے.
ان رویوں کو پروموٹ کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. معافی والا جو معاملہ ہے، اپالوجی، آپ اپنی غلطی پہ نادم ہوں، سوری کریں. اس طرح کے لیٹرز لکھنے میں کس طرح کی باتوں کا ہمیں خیال رکھنا ہے، یہ ہم ساری چیزیں اس کے اندر پڑھیں گے. تو یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اپالوجی لیٹرز کیا ہوتا ہے جی؟ این اپالوجی لیٹر از اے وے آف ایکسپریسنگ ریگریٹ فار دا پاسٹ ایکشنز اینڈ سیکنگ اپالوجی فار بیڈ بیہیویئر. آپ پیچھے کوئی غلطی کر چکے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے ندامت محسوس کرنی ہے، شرمندگی محسوس کرنی ہے، ریگریٹ محسوس کرنا ہے اپنے پریویس ایکشنز کے اوپر، اور آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اینڈ سیکنگ اپالوجی فار بیڈ بیہیویئر. جو مس کنڈکٹ ہے آپ کا، اس کے اوپر آپ نے، تو غلطی جو ہے وہ مین از جو ہے وہ ٹو ایرر از ہیومن، کہ غلطی کرنا انسان کا کام ہے، غلطی ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر جو ہے یہ جو اپالوجی کرنا یہ توبہ ہی ہے نا ہمارے ہاں، کہ آپ اپنی توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بیڈ بیہیویئر ہے، جو مس کنڈکٹ ہے، اس کے اوپر آپ نادم ہیں، اور آئندہ یو آر فلی ڈیٹرمنڈ ناٹ ٹو ریوائز دا سیم مس کنڈکٹ. آپ اس کو دوبارہ جو ہے وہ ریوائز نہیں کریں گے. تو وہ کسی نے کہا تھا کہ بہرحال یہ توبہ انسان جب اپالوجی کرتا ہے تو اس کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. 100 بار توبہ کر چکا ہوں مگر کیا کروں جلیل، کالی گھٹا کو دیکھ کر نیت بدل گئی. تو مینس انٹینشنز کیپ آن چینجنگ، بٹ یہ جو اپالوجی کا سیکوینس ہے یہ بھی انسان کا برقرار رہنا چاہیے. تو اپالوجی جو ہے وہ یہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت کم ہے. لوگ جو ہیں وہ اپنی پوری زندگی جو ہے وہ ایک بات پر ڈٹے رہتے ہیں اور اپنا اوپینین جو ہے وہ اس کو چینج، اور اپنی بات، اپنے ایکشنز کے اوپر نادم ہونے کی کوشش نہیں کرتے. اٹ از این ایکسیپٹنس آف دا فالٹ. یہ ایکسیپٹ آپ نے کرنا ہے جی. بعض لوگ اپنی غلطی ایکسیپٹ نہیں کرتے، کہتے ہیں کہ نہیں نہیں میں ٹھیک تھا لیکن پھر بھی سوری. یہ کوئی انداز نہیں ہے. دس از ناٹ دا وے. جس بات نے اگلے، اب یہ اپالوجی لیٹر جو ہے آپ کسی جگہ پر جاب کر رہے ہیں، باس کو اپالوجی لیٹر لکھا جا سکتا ہے، کسی فرینڈ کو اپالوجی لیٹر لکھا جا سکتا ہے. آگے اس کی ڈفرینٹ جو ہے وہ سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتے ہوئے اس کی ٹائپس ہو سکتی ہیں. قرآن پاک کے اندر یہ جب کہا گیا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وَمَن لَّمْ يَتُبْ یعنی وَمَن لَّمْ يَتُبْ کا مطلب یہ ہے کہ دوز who don't apology, who don't make apology، یعنی جو لوگ توبہ نہیں کرتے وہ لوگ جو ہیں وہ اصل میں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہ لوگ اصل میں ظالم ہیں. یعنی آف کورس ظلم کرنے والا بھی ظالم ہے، لیکن اس سے بڑا ظالم وہ ہے اور جو وَمَن لَّمْ يَتُبْ یعنی اپالوجی جو ہے اس کو نہیں لیتا. بہت خوبصورت جو ہے یہ قرآن پاک کی ایک آیت کا حصہ ہے. وَمَن لَّمْ يَتُبْ یعنی جو توبہ نہیں کرتے اصل میں وہی لوگ ظالم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلم کرنے والا بھی ظالم ہے، لیکن اس سے بڑا ظالم وہ ہے کہ جو ظلم کے بعد اپنے اس ظلم کے اوپر نادم نہیں ہوتا، شرمندہ نہیں ہوتا. تو بہرحال an apology letter is also written to rectify the broken relationship or trust between two people. دو لوگوں کے درمیان جو ہے جب اگر کوئی ٹرسٹ مس ٹرسٹ کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو اس صورت کے اندر ویسے تو یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ مس ٹرسٹ کا ہونا ہی نہیں چاہیے. انسان کو پہلے ہی ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. وہ کسی نے کہا تھا خلوص خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس لگ نہ جائے ان آبگینوں کو. تو یہ جو ریلیشنز ہوتے ہیں یہ ایک مرر کی مانند ہوتے ہیں. تو آبگینہ شیشے کو کہتے ہیں. تو وہ آپ بعد میں اس کو جوڑ بھی لیں تو اس کے اندر جو ایک لکیر ہوتی ہے بروکن کی، وہ بروکن فارم کی لکیر جو ہے آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے. تو اس لیے جو ہے وہ خلوص خاطر احباب چاہیے ہر دم، انیس ٹھیس لگ نہ جائے ان آبگینوں کو. تو ان آبگینوں کی حفاظت کرنی چاہیے. تو یہ ریلیشن جو ہیں زندگی کے اندر آف کورس امپورٹنس اپنی اپنی رکھتے ہیں. چلیں جی، یہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اپالوجی کا جو ہے نا جی، اپالوجی لیٹر آف اپالوجی کی ہینڈ ریٹن میں لکھنا چاہیے. آپ اپنے ہاتھوں سے لکھ رہے ہیں، اس سے یہ ہے کہ آپ کے اندر کی کیفیت کا اظہار جو ہے وہ ہوتا ہے. باقی لیٹرز جو ہیں جاب کے لیے وہ آپ بے شک ٹائپ کریں. یہ جو اپالوجی کا لیٹر ہے اس کا ہاتھوں سے لکھنے سے مطلب اس وجہ سے فوکس کرتے ہیں. دیکھیں نا، دس لیٹر از ریٹن ٹو اے کسٹمر، یہ آگے ڈفرینٹ ٹائپس اس کی آ گئی ہیں. بزنس اپالوجی لیٹر ہو سکتا ہے، رائٹ. آپ دکاندار ہیں یا بڑی آپ مارکیٹ ہے، سر بھی نہیں دیکھے اس کا جس نے دل دکھایا، سر بھی
نہ دکھے اس کا جس نے دل دکھایا، سر بھی نہ دکھے اس کا جس نے دل دکھایا. ہاں خدا داد صاحب ٹھیک ہے، سر بھی نہ دکھے اس کا جس نے دل دکھایا. گڈ. چلیں جی اتنی بد دعائیں نہیں دیتے، ہر کسی کے لیے جو ہے وہ پازیٹیو تھنکنگ جو ہے یہ بہت اچھی ریسیپی ہے زندگی کو مسکراہٹ کے ساتھ گزارنے کے لیے. پازیٹیو ہی رہنا چاہیے. چلیں جی پرسنل اپالوجی لیٹر. دس لیٹر از ریٹن دین اے پرسن ہرٹس ادر پرسن. یہ پرسنل ریلیشن شپ کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ از نون پرسنلی. پروفیشنل اپالوجی لیٹر کیا ہوتا ہے؟ ٹو اپالوجائز این آفیشیل کلیگ ہو ہیز بین ہرٹ بائی مسٹیک. آپ کسی کمپنی کے اندر کام کرتے ہیں تو اس میں کلیگ کے ساتھ اگر ویسے آپ روزمرہ زندگی کے اندر جب آپ لکھیں گے تو وہ پرسنل اپالوجی ہوگا. بزنس کے حوالے سے وہ پرسن تھی، آپ نے اس کی ٹائپس میں یہ شارٹ ڈیفینیشن آپ یاد کر لیں گے اپالوجی کی ٹائپس کے حوالے سے تو آپ کو بڑا آسان ہو جائے گا. بک میں سے کافی چیزیں لینتھی لکھی ہوئی، اتنا تو آپ کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا پیپر میں لکھنے کا، تو یہ چیزیں آپ جو ہے وہ آسانی کے ساتھ یاد کر لیں گے ان سلائڈس. ہاؤ ٹو رائٹ این اپالوجی لیٹر. ہاں جی کون سے اسٹیپس ہیں، آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، کیسے اس لیٹرز کو لکھنا ہوتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یو شوڈ ایکسیپٹ ریسپانسبلٹی. جو پہلے میں نے بات کی ہے، اسلام کے اندر بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ آپ نے جو پہلے کام کیا ہے آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، آپ نے اس کو ماننا ہے. رائٹ. اور اسلام کے اندر جو کانسیپٹ ہے وہ آپ کو پتہ ہے خاص ٹائم ہے، اگر وہ ٹائم گزر جائے، موت کا فرشتہ آپ کے سامنے آ گیا، روح قبض کرنے والا ہے، جس طرح وہ اس نے کہا تھا آمنا برب ہارون و موسیٰ. فرعون جو تھا جب اس کی ڈوب رہا تھا، جان جا رہی تھی، تو اس وقت اس نے کہا کہ آمنا برب ہارون و موسیٰ، میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان جو ہے وہ رکھتا ہوں. تو اس وقت پھر اس کا ماننا جو ہے وہ ناقابل قبول ہو گیا تھا. اس طرح زندگی کے اندر ہی جو ہے، جس طرح اسلام کے اندر ایک کانسیپٹ ہے کہ موت سے پہلے آپ کے لیے توبہ کا دروازہ جو ہے وہ کھلا ہے، اسی طرح زندگی کے اندر جو ہے وہ یہ کچھ حقوق العباد کی بھی چیزیں آ جاتی ہیں تو ان کو ہم نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے. تو اس کا پہلا سٹیپ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے اسلامی کلی یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، توبۃ نصوحا کا آپ کانسیپٹ یقیناً جانتے ہوں گے. سچے دل کے ساتھ جو ہے پوری ایک سٹوری بھی مفسرین نے توبۃ نصوحا کے بارے میں لکھی ہے. تو اسی طرح روزمرہ زندگی کے اندر جو وہ کسی نے کہا تھا کہ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، جو کچھ ٹہندہ ڈھا دے، پر ایک وہ جو آگے فردر جا کے جو لاسٹ جملہ اس کا آتا ہے، میں سارا نہیں دہرا رہا، وہ یہ ہے کہ پر ایک بندے دا دل نہ ٹھامی کیونکہ رب دلاں وچ رہندا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی دل کی بھی جو ہے وہ رشتوں کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر، تو ان کا بھی جو ہے ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے. تو بہرحال جس طرح ادھر کانسیپٹ ہے کہ آپ نے پہلے کیے ہوئے اپنے گناہ پر شرمندگی محسوس کرنی ہے، ادھر بھی یہی کانسیپٹ ہے. پرسن ڈوئنگ رانگ شوڈ ٹیک ریسپانسبلٹی. یہ ہے کہ آپ نے ماننا ہے جی ٹھیک ہے جی میں نے غلط کام کیا ہے. وہ تو توبہ قبول ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی غلطی بھی نہ مانیں. وہ اپالوجی کیسے ایکسیپٹ ہو سکتا ہے؟ دا ایونٹ شوڈ بی ڈسکرائبڈ اپروپریٹلی. جو سچی بات ہے، اصل میں کنفیوژن ہوتی ایسی ہے کہ آپ باتوں کو جو ہے وہ ایلیمنٹ آف سسپیکٹ اور بیک گراؤنڈ کے اندر اور چھپانے والی باتیں جب آ جاتی ہیں تو اس وقت پھر یہ مس انڈرسٹینڈنگس کریٹ ہوتی ہیں. تو جب ان مس انڈرسٹینڈنگ کو آپ نے کلیئر کرنا ہے تو یو نیڈ ٹو ڈسکرائب that particular scene, that particular situation, that particular event in an appropriate manner. Detailed explanation should be given as to what happened. پوری تفصیل بتائیں. آپ نے شرمندہ جو ہونا ہے نا، تم admit you were wrong, you were wrong. آپ نے یہ بات تسلیم کرنی ہے. رائٹ. یہ نہیں کہنا کہ ہر جرم میری ذات سے منسوب ہوا ہے، کیا میرے سوا شہر میں معصوم ہے سارے. اگر آپ نے یہ بات کہہ دی کہ ہر جرم میری ذات سے منسوب ہوا ہے، یہ تو آپ لڑائی کرنے جا رہے ہیں، یہ تو آپ سوری تو نہیں کرنے جا رہے. آپ نے کہنا ہے جی بالکل ٹھیک ہے میں ہی غلطی پہ ہوں، اپنی مسٹیکس جو ہے وہ آپ نے ماننی ہے. یہ لیٹرز کے حوالے سے بھی ہے اور روزمرہ زندگی کے اندر بھی یہ چیزیں ہمیں سوری کرنے سے جو ہے وہ کسی کا قد جو ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد بھی ہے کہ کسی کو معاف کر دینے سے پھر اگلے بندے کو بھی چاہیے کہ معاف کر دے. انہوں نے فرمایا اگر معاف کرنے سے کسی کو تمہاری عزت کے اندر کمی آ جائے، if you lose your respect in worldly life، کسی کو آپ نے معاف کیا، آپ کی عزت کے اندر کمی آ گئی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ قیامت کے دن جو ہے وہ مجھ سے اپنی عزت لے لیجئے گا. آپ دیکھیں آپ اسلام جو مین جو سرکل ہے وہ سارے کا سارا
revolves around the love and respect of beloved Prophet peace be upon him. تو اگر وہ گارنٹی دے رہے ہیں تو اس سے پیچھے تو کوئی بات رہ نہیں جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ معافی مانگنے والا جو ہے یہ بھی معاملہ ہمارے اندر موجود ہونا چاہیے, اور کسی کو معاف کر دینے کی جو عادت ہے یہ بھی موجود ہونی چاہیے. لیکن یہ جو ہے پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس کے لیے الگ سے ٹریننگز ہوتی ہیں, اس کے لیے الگ سے ورک شاپس ہوتی ہیں کہ معافی کرنے کا رویہ انسانوں کے اندر کیسے ڈیولپ کیا جائے اور معافی مانگنے کا رویہ کیسے ڈیولپ کیا جائے. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر ہمارے اداروں کے اندر یقیناً کام نہیں ہوتا, تو ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہمیں ہے. چلیں جی, پھر کیا ہے جی, اٹ از ریٹن فار اینی کائنڈ آف مسٹیک, کسی بھی قسم کی غلطی ہوئی ہے, کسی قسم کی کوئی نیگلیجنس ہوئی ہے, کوئی آپ لاپرواہی کا مظاہرہ کر چکے ہیں. اٹ از ریٹن اسٹیٹمنٹ فرام اے پرسن ایکسیپٹنگ دس میک. ٹھیک ہے جی, آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اچھا جی, پھر چلیں یہ کچھ چیزیں ہوں گی. اب اس کو لکھنا کیسے ہے اس کا ایک سیمپل جو ہے وہ میں یہاں پہ اپلوڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں, اور پھر ہم نیکسٹ اس پہ چلتے ہیں جی. اپنے ایک سیکنڈ جی, ابھی میں نے ٹاپکس جو ہیں کور کرنے ہیں. اچھا جی, اپالوجی لیٹر, جی لیٹر آف اپالوجی. یہ ٹاپک سارے آپ کی بک میں سے ہیں, آپ نے پریشان نہیں ہونا. جب آپ کتاب پڑھیں گے یا انہی سلائڈس کو تیار کر لیں گے تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. یہ بڑے شارٹ ٹائم کے اندر آپ ان چیزوں کو تیار کر سکتے ہیں. جی, دس از ہاؤ, یہ ایک سیمپل ہے آپ کے پاس, رائٹ. اس سیمپل کو تیار کر کے آپ اس کو لوکلائز کر سکتے ہیں. یہ پورا پیج اب نہیں میرے پاس اوپن ہو رہا, یہ مسئلہ ہے, کل بھی مسئلہ آیا تھا. جی چلیں, بہرحال یہ میں پھر شیئر کر دوں گا. یہ ابھی آپ کے سامنے پورا پیج جو ہے نا بالکل ٹھیک. جی چلیں, یہ ٹھیک ہو گیا. چلیں, یہ میں بعد میں اس کو جو ہے نا مکمل پیج کو, یہ ایک ایگزامپل تھی کہ کس طرح جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے. مین بات یہی ہے کہ آپ نے پہلے اپنی غلطی کا اقرار کرنا ہے, وہ ساری سچویشن لکھنی ہے, اور پھر آئندہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ نہ کرنے کا اقرار کرنا ہے, اور اس طرح جو ہے وہ باقی فارمیٹ, ڈیٹ کا فارمیٹ جو ہے وہ سینڈر کا ایڈریسر جو ہے جس طرح وہ کل میں نے آپ کو چیزیں بتائی تھیں اس میں بھی اسی طرح ہی ہوگا. ٹھیک ہے نا, جو لیٹر کا فارمیٹ ہوتا ہے اس میں بھی وہی فارمیٹ آپ فالو کریں گے. چلیں, میں آپ مزید ایک نیا ٹاپک یہاں پہ لاتا ہوں. جی نیکسٹ ہے جی ہمارے پاس اپالوجی لیٹر ہو گیا. چلیں جی, ٹائم ابھی ہمارے پاس شارٹ ہی ہے. جسٹ 1 سیکنڈ, ابھی اپلوڈ ہو رہی ہے آپ کے سامنے پی پی ٹی پاور پوائنٹ. جی 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 جی, ایک اور جو ہے نا لیٹر کی ٹائپ آ گئی ہے کہ آپ نے کسی کو کوئی سجیسٹ کرنی ہوتی ہے, آپ نے ایڈوائس دینی ہوتی ہے کسی کو. ایسے لیٹرز کو آپ کیا کہتے ہیں, لیٹر گیونگ ایڈوائس. ہاؤ ٹو رائٹ اے لیٹر گیونگ ایڈوائس. یہ بعض لوگوں کا کام جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے وہ ایڈوائس دینا ہی ہوتا ہے, تو یہ ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ آپ نے کس طرح جو ہے وہ ہاؤ ٹو ڈیل وتھ پرابلمس ایکسپریس ایڈوائس, اس طرح کی چیزیں ہم نے اس لیٹرز کے اندر دیکھنی ہوتی ہیں. اب دیکھیں کہ یہ لیٹر دیکھیں, کسی نے لکھا ہے لیٹر, تو پھر آپ نے اس کے رسپانس کے اندر جو ہے وہ, اب یہ پیج نیچے فل کیوں نہیں اوپن ہو رہا, یہ تھوڑا سا پرابلم آ گیا ہے کل کی طرح. یس, چلے, I'm 17 years old and I have a serious problem with my parents. I have a lot of arguments with them because they get angry at me for talking with my friends on the phone. They say that I talk on my phone to my friends
interrupts my studying on weekdays, evenings. So I don't do my schoolwork by making these unnecessary phone cells. How can I persuade them? I need my friends and they are. اچھا یہ لیٹر فار ایگزامپل کوئی اسٹوڈنٹس اپنے ٹیچر کو لکھتا ہے جی کہ یہ میرے ساتھ پرابلم ہے. جس طرح بعض جو ہوتی ہیں اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس کے بڑے اچھے ریلیشنز ہوتے ہیں, وہ ہیلپ کے لیے جو ہے ان سے مختلف جو کنسلٹنسیز کے معاملات ہوتے ہیں ان میں سے کنسلٹ کرتے رہتے ہیں. فار ایگزامپل یہ ایک لیٹر کسی بچے نے لکھا ہے اپنے ٹیچر کو کہ اپنی بات اپنا پرابلم شیئر کر رہا ہے کہ میرے پیرنٹس جو ہیں وہ میرے ساتھ جو ہے وہ بڑا یہ سختی سے پیش آتے ہیں. مجھے کہتے ہیں کہ موبائل فون جو ہے وہ یوز نہیں کرنا, جس سے میری پڑھائی کے اندر فرق پڑتا ہے. میں ان کو کس طرح سمجھاؤں کہ میرا جو ہے فرینڈس کے بغیر گزارا نہیں ہے, میں فرینڈ سے بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں. تو اس طرح کا یہ ایک پرابلم ہمارے سامنے جو ہے وہ اس نے فیس کیا ہے. آپ اس کے مطابق پھر سجیسشن جو ہے وہ اب دیکھیں, یہ وہ ٹین ایجر ہے. یہ جو بھی لیٹرز کا میں نے کچھ حصہ آپ کے سامنے پڑھا ہے, اس لیٹر کے اندر ایک ٹین ایجر اسٹوڈنٹ ہے. اس اسٹوڈنٹ نے اپنے ٹیچر کو ایک لیٹر لکھا ہے اور اس نے اپنا پرابلم بتایا ہے کہ ڈیسپیریٹ ٹین ایجر ہے, یعنی جس کے اندر جوش ہے, جذبہ ہے, رائٹ, ڈیسپیریٹ سے مراد. ٹین ایج گیونگ سم ایڈوائس ٹو ہم اور ہر اباؤٹ ہاؤ شی کین ڈیل ود دس پرابلم. اب آپ نے ایڈوائس کرنی ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اپنے اس پرابلم کو جو ہے وہ سالو کر سکتا ہے. اچھا جی, یہ کبھی پیج اوپر ہوتا نا پھر بڑی آسانی ہو جانی تھی. چلیں اینی ہاؤ, یہ کچھ ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہی لیٹر پڑھا ہے پھر آپ نے جب کسی کو مشورہ دینا ہوتا ہے تو مشورہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے نزدیک بھی ایک امانت ہے, اور اگر آپ بغیر سوچے سمجھے اور بغیر جو ہے وہ اپنا مائنڈ کو یوز کیے ود ہیونگ نو گڈ انٹینشن اگر آپ مشورہ دے دیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ اس امانت کے اندر خیانت کر رہے ہیں. تو اگر آپ اس امانت کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا ہوگا, بیفور یو رائٹ یو نیڈ ٹو تھنک اباؤٹ دا پرابلم. جس طرح اپنا ذاتی جب پرابلم ہوتا ہے تو اس وقت جو ہے ہم بار بار سوچتے ہیں کہ اس مسئلے کو کیسے سالو کرنا ہے. اس طرح اگر کسی دوسرے کا مسئلہ ہے تو اس کے اوپر بھی آپ کو ذاتی طور پر سوچنا پڑے گا, اس کی ریزن سوچنی پڑیں گی, اس کی جو ریمیڈیز ہیں, اس کا جو سلوشن ہے اس کے اوپر آپ کو سوچنا پڑے گا. بولنے سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ سوچیں کہ یہ ایسے کیا ہوتا ہے کہ ڈو یو, یہ آپ دیکھیں گے کچھ سوالات اپنے آپ سے کیے جا سکتے ہیں کہ ڈو یو اسپیک ود یور فرینڈز آن فون آن ویک ڈے ایوننگز. پرابلم کو سالو کرنے کے لیے اس پرابلم کی تہہ تک پہنچیں گے تب آپ ایگزیکٹ جو ہے وہ سلوشن نکال سکیں گے. یعنی اب یہ ٹیچر پوچھ سکتا ہے اس سے فردر کہ کیا آپ جو ہے وہ ایوننگس میں بات کرتے ہیں یا کون سا وقت ہے یا کتنے دیر موبائل یوز کرتے ہیں. واٹ وڈ یو سے ٹو کنونس یور پیرنٹس دیٹ یو نیڈ ٹو ٹاک ود یور فرینڈس آن. مطلب اگر جو ہے آپ اپنے پیرنٹس کو کنونس کرنا چاہتے ہیں تو آپ یعنی انہی سے رائے لے سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کے ذہن کے اندر جو ہے کوئی مزید اچھا آئیڈیا ہو. تو اس طرح کی مزید چیزیں جو ہیں, لیٹر کون سا ہوگا آپ نے سوچنا ہے کہ انفارمل انداز کے ساتھ آپ اس کا رسپانس دیں گے, فارمل لیول کے ساتھ اس کا رسپانس دیں گے. ٹھیک ہے, ہاؤ وڈ یو اسٹارٹ یور لیٹر. اگر جو ہے وہ انفارمل ہے, ڈیئر اینی, ڈیئر علی, رائٹ, اس طرح کے ڈیئر ڈیسپیریٹ ٹین ایجر, تو یہ آپ جنرل ورڈ بھی یوز کر سکتے ہیں. وٹ از دا پرپز آف یور لیٹر, آپ کیوں لکھ رہے ہیں, کس طرح آپ یہ لیٹر جو ہے آف کورس اسٹوڈنٹس کو لکھ رہے ہیں تو ان کے ساتھ ایک انٹیمیسی, ایک رسپیکٹ کا ایک ریلیشن شپ ہوگا. دیٹ از وائی یو آر رائٹنگ. ایک اسپرچول جو ہے وہ پیرنٹ شپ کا ریلیشن شپ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, تو اس وجہ سے آپ جو ہے وہ لکھیں گے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہوں گی. تو یہ پوائنٹس آپ پہلے بنا سکتے ہیں. میک دا پرپز آف یور لیٹر کلیئر اینڈ شو انڈرسٹینڈنگ. سب سے پہلا پرپز آپ لکھیں گے لیٹر کا اس طرح میں, جس طرح ادھر آپ نے کیا لکھا, آپ نے اپنی اپالوجی کو کیا, آپ نے اپنی غلطی کو تسلیم کیا, ادھر آپ اپنا پرپز لکھیں گے. ٹھیک ہے, تو پوائنٹس اس میں ایک پرپز میں کیا انکلوڈ کریں گے کہ آپ کا آبجیکشن جو ہے بچے کے اوپر یہ ہے کہ ہی شوڈ اور شی شوڈ ناٹ اسٹارٹ اور ہی شوڈ ناٹ یوز موبائل فون. مین باڈی میں پھر کیا ہوگا جی, پہلے پیراگراف کے اندر آپ پرپز بتائیں گے, دوسرے پیراگراف کے اندر جو پیراگراف نمبر 2 ہوگا مین باڈی کا, اس کے اندر آپ اسے ایڈوائس دیں گے. ایڈوائس کے اندر یہ پوائنٹ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ظاہری بات ہے پیرنٹس تو پیرنٹس ہی ہوتے ہیں,
کسی یعنی جہاں تک پیرنٹس کی بات ہے قرآن پاک کے اندر تو بہت بے شمار جگہ پہ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما کہ لفظ ہے کہ اف تک نہ کہا جائے. تو آپ اف کی اگر تفاسیر کے اندر جائیں تو ہم جو ہے وہ حیران ہو جائیں. اپنے اپنے گریبانوں کے اندر اگر جھانکیں تو بہت زیادہ جو ہے ہمیں پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا.